मौलाना शाबन साहब। इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मौलाना शाबन साहब। यस्अलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा वअतुल बुयूता मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। यस्अलूनका, आपसे लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, अनिल अहिल्ला, चांद के बारे में। कुल, आप फरमाइए, हिया कि ये जो चांद है, मवाक़ीतु लिन्नास, लोगों के वास्ते वक्त बताने के लिए, वल हज, और हज के अय्याम मालूम करने के वास्ते, वलैसल बिर्रु, और नहीं है नेकी, बिअन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा, कि आओ तुम अपने घरों में पीछे के जानिब से नकब लगाकर, वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी ये है, मन इत्तक़ा, उस शख्स की जो रब से डरता रहे, वअतुल बुयूता मिन अबवाबिहा, और आओ तुम अपने घरों में तो सामने के दरवाजे से आओ, वत्तक़ुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला से, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, शायद कि तुम फलाह-याब, कामयाब हो जाओ। आपसे लोग सवाल करते हैं अनिल अहिल्ला, चांद के बारे में। देखिए, दुनिया में दो किस्म के हिसाब लगते हैं, एक हिसाब कमरी है और एक हिसाब शमसी है। कमरी कहते हैं उर्दू महीने को, जैसे रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, ये। और एक है जिसका हिसाब चलता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से, या अंग्रेजी शमसी के हिसाब। तो सहाबा किराम में से बाद में सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाबत समझ में नहीं आती कि पहले दिन चांद निकलता है तो बिल्कुल बारीक सा होता है, छोटा होता है, और फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है चांद भी बढ़ता है, और जैसे महीने खत्म वैसे चांद भी खत्म। पहले दिन की चांद को अरबी में हिलाल बोलते हैं। पहले दिन के चांद को अरबी में क्या बोलते हैं? हिलाल बोलते हैं। इसी से अकीदा, हिलाल। और दूसरे दिन के चांद को कमर बोलते हैं, कमर। और 13वीं, 14वीं, 15वीं शब की चांद को बदर मुनीर कहते हैं। बदर, बिल्कुल रोशन, चमकदार। तो सहाबा किराम ने जो ये सवाल किया कि या रसूलल्लाह, ये समझ में नहीं आता कि पहले दिन का चांद बिल्कुल बारीक होता है और बढ़ते बढ़ते महीने के हिसाब से फुल बढ़ जाता है, और महीना जैसे खत्म होता है तो चांद भी खत्म हो जाता है। तो ये मामला समझ में नहीं आया। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया। देखिए, कोई साइल अगर सवाल करता है तो अल्लाह ताला या कोई सवाल का जवाब देना ही जरूरी नहीं, बल्कि जवाब देने वाला ये देखता है कि इस चीज की हकीकत किसमें है, इससे फवाइद क्या है। तो फवाइद को बयान करता है, उसकी माहियत और हकीकत को बयान नहीं करता। भाई चांद कैसा है ये इंसान के जानने के कोई जरूरी था? ईंट का है, पत्थर का है, सोने का है, चांदी का है, कोई जरूरी थोड़ी था। तो अल्लाह ताला ने ये बताना भी जरूरी नहीं समझा।
چاند کے فوائد کیا ہیں، انسانوں کے کیا ضروری کام آئیں گے اس سے، تو وہ فوائد اللہ تعالیٰ نے بتایا بالکل شارٹ کر۔ نبی آپ سے اہلا چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ فرمائیے یا کہ یہ جو تم چاند دیکھتے ہو مواقیت للناس، یہ لوگوں کو وقت بتانے کے لیے، لوگوں کے وقت بتانے کے لیے، مثلا ہر مہینے کے وقت بتاتا ہے۔ اچھا، اس سے بہت سارے دینی امور بھی اس سے چلتے ہیں، مثلا نماز کے اوقات میں، حج کے ایام میں جس کی تشریح آ گیا ہے، رمضان ہے، یہ سب کے سب کس سے چلتے ہیں؟ نہیں کہ جنوری فروری سے نکلتے ہیں، نہیں، یہ سب چاند سے۔ تو چاند جس کو قمری تاریخ بولتے ہیں، اس سے بہت ساری عبادات منسلک ہیں۔ تو چاند کے بہت سارے فوائد ہیں، مثلا آدمی زکوٰۃ بھی نکالے تو چاند کے حساب سے نکالے، کیونکہ شاید 34 35 36 سال میں اس وقت گھٹ جاتا ہے شمسی کا، تو پھر زکوٰۃ آپ کا کم ہو جائے گا۔ تو اگر چاند کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو ہر سال زکوٰۃ برابر نکلے گی، لیکن 36 اور 35 سال جانے کے بعد یہ سال کو گھٹ جائے گا، کون سا؟ شمسی۔ تو جو فوائد ہیں انسان کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ وہ فوائد گنا رہے ہیں کہ تمہارے یہ فائدے ہیں۔ جیسے ذوالحج کا مہینہ شروع ہوگا، ویسے ہی حج کے ایام شروع ہوں گے، یعنی 8-9 تاریخ کو تمہیں عرفات پہنچنی ہے، 10 11 12 کو آپ کو رکن یمانی کا طواف کرنا ہے، جس کو طواف افاضہ اور طواف زیارت بولتے ہیں۔ یہ سارے بہت سارے کام ہیں، یہ سب کی عبادات جو تعلق ہے کس سے؟ چاند کے حساب سے۔ جیسے ایک ان پڑھ آدمی نے مولوی صاحب کو سوال کیا، جیسے کوئی پریشان کرنا ہوتا ہے نا مولوی صاحب کو، تو سوال کیا کہ مولوی صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ہر مہینے کے نیا چاند نکلتا ہے، تو سمجھو یہ مہینے کا جو ربیع الاول کا چاند نکلا، اس کے بعد چاند ختم ہو گیا اور ربیع الثانی کا دوسرا چاند نکلا، تو یہ بتائیے پہلا چاند کہاں گیا؟ یعنی ہر مہینہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو پرانا چاند کہاں چلا جاتا ہے؟ اب بچارے مولوی صاحب، اب یہ سب کتاب کا حدیث میں تو ہے نہیں، کتاب کا حدیث میں تو ہے نہیں کہ چاند کی ماہیت اور چاند کی حقیقت کیا ہے، یہ کس سے بنا ہے کس سے نہیں بنا ہے۔ اب مولوی صاحب جہاں دیکھنے لگے، جواب دیا تو غلط جواب ہوگا، گنہگار۔ اگر جواب نہیں دیا تو یہ کم وقت پورے محلے میں ڈھورا پٹ گیا کہ مولوی صاحب کو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو بیچارہ ایک مولوی صاحب کے ساتھ گزار بھی تھا، اس نے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، مولوی صاحب کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، تمہارا جواب بہت آسان ہے، میں دے پاؤں گا، سمجھے؟ اور اس نے کہا مجھے پہلے چائے پلاؤ، اور اپنی سوالت کر دیا پیٹ کی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ دیکھ، جو پہلا جو چاند چھوٹا ہو جاتا ہے اس کو کاٹ کاٹ کے اللہ ستارے بنا دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے ستارے، تو یہ چاند کے ٹکڑے کے ستارہ بنا دیتا ہے۔ حالانکہ جواب تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جاہل آدمی کو مطمئن کون کرتا ہے؟ جاہل ہی کرتا ہے، عالم نہیں کرتا، یہ تو دلیل تو مانے نہ قرآن پڑھنے کا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور نیکی نہیں ہے یہ کہ تم گھر میں آؤ، مِن ظُهُورِهَا، گھر کے پیچھے سے، نقب لگا کر، گھر کو دیوار پھوڑ کر، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے اس شخص کی ہے جو ڈرتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور جب آؤ دروازے میں تو سامنے کے دروازے سے آؤ۔ زمانے جاہلیت میں یہ تھا رواج کہ اگر کوئی آدمی حج کا احرام باندھ کر میقات سے آگے بڑھ گیا، مثلا مدینے والوں کا میقات ذوالحلیفہ ہے، وہاں سے قریب ہے، وہاں سے احرام باندھ کر کے آدمی نکل گیا، اب اس نے دیکھا کہ میں فلاں سامان گھر میں چھوڑ کر آ گیا، مثلا کچھ پیسے گھر میں چھوڑا یا کھانے پینے کے سامان گھر میں چھوٹ گیا، اب اس کو لینے کی ضرورت ہے، وہ کیا کرتا؟ وہ پھر قافلہ سے جلدی ملنے کے لیے فوراً سواری
لیکن میں دروازے سے انٹری نہیں کرتا. وہ کیا کرتا؟ گھر کے پیچھے سے آتا اور بیچ میں دیوار پھوڑتا، ہر دن بیچ میں دیوار پھوڑ کے چوروں کی طرح پھر گھستا، سامان لیتا اور نکل جاتا. ان کا گمان یہ تھا کہ ابھی ہم نے طواف نہیں کیا. جب طواف نہیں کیا تو احرام ظاہر سی بات ہے کھلے نہیں. جب احرام نہیں کھلا تو مین گیٹ سے انٹری کرنا ناجائز ہوگا، حرام ہوگا. ایک صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. یہ صحابی رسول نکلے اور کچھ سامان، ضروری سامان بھول گئے، لیکن میقات سے آگے بڑھ چکے تھے. وہ پلٹ کر واپس آئے تو گھر کے مین گیٹ سے آئے، دیوار کو نہیں توڑا. جب یہ سامان لے کر چلے گئے تو محلے کے لوگوں نے شور مچانا شروع کیا کہ اس کا حج اب صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مین گیٹ سے انٹری کیا ہے، دیوار پھاڑ کر نہیں آیا. تو یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دیوار کو پھاڑ کر پیچھے کی جانب سے آؤ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی تو یہ ہے رب تعالیٰ کے احکام کو ماننے میں ہے، اس سے ڈرنے میں نیکی ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور جب تم آؤ تو گھر کے مین گیٹ سے آؤ، دروازہ پھوڑ کر مت، دیوار پھاڑ کر مت. وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیونکہ عبادت نام کس کا ہے؟ اللہ کے بات کو ماننا. رسم و رواج کو ماننا یہ عبادت نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں رسم و رواج کیا تھا کہ دیوار توڑ کر آدمی داخل ہو، مین گیٹ سے نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی میرے حکم میں ہے، نیکی تمہارے رسم و رواج میں نہیں ہے. چاہے آج کے زمانے کے حساب سے ہو، شادی بیاہ کے رسم سے ہو، یا اپنی گھریلو زندگی سے ہو، نیکی تو اس چیز میں ہوگی جس میں اللہ کا حکم شامل ہوگا. لوگ کیا کہتے گی، لوگوں کیا بولتے گی، یہ رسم و رواج ہے. اس پر اللہ خوش نہیں، اس پر تو گناہ ملے گا. جو چیزیں اللہ نے، دیکھو دیوار توڑنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے تو مشکل ہے. ذرا سمجھ لیجیے دو باتیں، زیادہ نہیں کروں گا. دیوار کا توڑنا مشکل ہے، مین گیٹ سے انٹری کرنا آسان ہے نہیں. اور اللہ ابھی پہلے پڑھا سنے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہیں آسانیاں دیتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر تنگی ڈالنا نہیں چاہتا ہے نا. اب بتاؤ، ایک آدمی پر ہے، سمجھو غریب، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے، ٹھیک ہے، سوچنا. ایک آدمی مر گیا، غریب انسان ہے، وہ مانگ کر کھاتا ہے یا اتنا کماتا ہے کہ وہ پیسے بچا بھی نہیں سکتا اور بہترین کھانا کھا بھی نہیں سکتا. ان کے گھر سے جنازہ اٹھا بھی سکتا. اب بتاؤ 11 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد اگر 1 من 2 من بریانی پکائے گا، ذرا سمجھنا، 1 من یا 2 من بریانی پکائے گا، اسے تو پہلے کھانے کے لالے پڑے ہیں، کھا نہیں سکتا، کما نہیں سکتا. جب 40 دن کے بعد یہ من کا بریانی پکائے گا تو بتائیے یہ شریعت میں اضافہ ہے یا شریعت اضافہ ہے؟ وہ اتنے سمجھے، اس کو یوں سمجھو، اللہ کے نبی کے دور میں بھی شادیاں ہوئی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے خود اپنی بیٹیوں کی شادی کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی شادی کی، خود آپ نے بھی کئی 17-18 شادیاں کی. کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن آپ نے ہر کھانے میں کیا بینر وغیرہ یا بہترین سے بہترین کھانے بنوائے؟ نہیں. صحابہ کرام سے کیا فرمایا کہ بھائی آج میں نے نکال دیا حضرت صفیہ سے، تمہارے گھر میں جو چیز بنی ہوئی ہو، تمہارے پاس جو بھی میسر ہو لے کے آ جاؤ. کوئی صحابہ ستو لے کر کے آئے، کوئی کھجور لے کر کے آئے، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کر کے آئے. اللہ کے نبی نے ایک تھالی میں ملا دیا، دسترخوان بچھا دیا اور آپ کی کھالی میرے طرف سے گولی مار. سمجھ نہیں سمجھ؟ یہ ولیمہ میرے طرف سے تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب رخصتی ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ مدینے کے بڑے بڑے رئیس کے لوگ کیا کہتے کی، دیکھا
آپ نے تو شریعت کو قائم کیا ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ دین میں مشکلیں نہیں بناتا، آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے اس کی شروعات کی، کم سے کم خرچے میں شادی کی. اب اگر کوئی آدمی بالکل چھوٹا سا ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ کوئی بہترین نوکری ہے، لیکن اپنی ناک بچانے کے لیے اگر 2 لاکھ روپے قرضے کرتا ہے اور وہ ہر مہینہ سود بنتا، پھر آخر میں پھانسی پر لٹک جائے گا، خودکشی کر لے گا، تو یہ شریعت ہے؟ یہ مشکل ہے یا نہیں؟ شریعت نے کیا کیا؟ آسان کیا. لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مشکل کر رہے ہیں. انسان مر جائے اس کے لیے اظہار ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پڑھو، ہے نفلی نمازیں پڑھو، ان کے لیے تسبیحات کرو، درود شریف پڑھو، ان کے لیے استغفار کرو، ہے نا، کچھ پیسے خرچہ کرو، دینی مدارس میں دینی کاموں میں لگا ڈالو تاکہ ان کو برابر کا ثواب ملتا رہے. اب یہ خرچہ کم خرچہ ہے، خود سے دعا کرو، کسی سے پڑھواؤ، جو تمہارے عزیز قریب ہے جو خوشی سے پڑھ لیں، پیسے سے پڑھانے کے میں بھی کھائی نہیں، تو جو خوشی سے کر دے وہ بہترین ثواب پہنچتا ہے نہیں. اور اگر تم 2 من کا کھانا پکاؤ ان کے میت پر 40 دن کے بعد، بتائیے یہ شریعت ہے؟ یہ اضافہ ہے نہیں؟ یہ شریعت میں تنگی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تنگی کون ڈالتا ہے؟ انسان کو ڈالتا ہے. اللہ خود کرتے ہیں کہ آپ مشکلیں نہیں بنائیں گے. جیسے دیوار کا پھاڑنا مشکل ہے، مین گیٹ سے انٹری کرنا آسان ہے. اللہ کہتے ہیں رسم و رواج کو چھوڑو، اور لوگوں کیا کہتے ہیں کہ یہ چھوڑو. کتنی ہمت ہے، کتنا پیسہ ہے، اسی میں شادی کرو. فلاں آدمی بکرے کا بریانی کھلایا تو میں بھی بکرے کی بریانی کھلاؤں گا، حالانکہ تیرے پاس پیسے نہیں، پھر قرضے کرو اور پھر سود دیتے دیتے تھک جاؤ، جب کہ دوسرا بھی تیار ہوتا ہے گھر میں. تو دیکھو شریعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آسانیاں دیتے ہیں، لوگ خود اپنے آپ پر مشکل بنا لیتے ہیں. تو مشکل ہمیں نہ اللہ کے نبی نے سکھایا نہ اللہ نے سکھایا. دین میں آسانی میں کہتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، رسم و رواج کو چھوڑو اور مین گیٹ سے انٹری کرو. انسان بھول جاتا ہے، سامان بھول گیا تو دیوار پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مین گیٹ سے آ کر پہلے چلے جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا، اور لڑو، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے جس میں 1500 صحابہ کرام تھے. واقعہ تفصیل ہے جس میں عمرہ کرنے کو بھی نہیں ملا اور آپ واپس تشریف لے کر گئے. انشاءاللہ